बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ट्रेडिंग का आगाज हुआ ग्रीन जोन के साथ और इख्तिताम भी ग्रीन जोन से हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहा। 100 इंडेक्स की पोजीशन आज बेहतर रही। 47,000 के लेवल पे आज 100 इंडेक्स बंद हुआ। 323 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 100 इंडेक्स 46,700 की नफसाती हद से बढ़कर 47,100 की नफसाती हद तक ट्रेड हुआ। ओवरऑल बॉन्ड रेंज एक्टिविटी आज 300, 350, 400 पॉइंट्स के दरमियान देखी गई और आज मैंने देखा कि सरमायाकारों की जो दिलचस्पी थी सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर थी, आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स पे थी। और जाहिर सी बात है अनाउंसमेंट सीज़न है और मुस्बत मालियाती नताइज शेयर की कीमतों को बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी देखी गई। और ये क़यास सराहियाँ की जा रही हैं कि सऊदी प्रिंस रवा माह के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे और बड़े ऐलानात करेंगे, जिससे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहा। इसके अलावा इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं और करेंसी मार्केट में रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी देखी गई। इसके बाद हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन की। तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज भी ₹1.07 सस्ता हुआ है। 285 रुपये 72 पैसे से कम होकर 284 रुपये 65 पैसे का हो गया है। ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत में भी ₹1 कमी देखी गई। 286 रुपये से डॉलर कम होकर 285 रुपये का हो गया है। ये गैप जो 0.5% 1% पर आ गया है इंटरबैंक और ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत का, ये बहुत खुशाइंद है और 1.25% से ज़्यादा हमें नहीं जाना है। स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, इसके मुस्बत नताइज आने शुरू हो गए हैं और रुपया रोज़ बरोज़ तनावर हो रहा है और डॉलर की पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा अजाब है। जाहिर सी बात है महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एदाद शुमार में कोई कमी नहीं आ रही है। कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट तो जारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्राइस लिस्ट के रेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ना सिर्फ कराची बल्कि मैं मुल्क भर की अगर बात करूँ तो हर सूबे का अलग रेट है, हर इलाके हर शहर का अलग अलग रेट है। सब्ज़ी, अजनास, फल, अद्वियात सबकी कीमतों में मनमाना इजाफा हो रहा है। हर शख्स ये सोच रहा है कि जब डॉलर की कीमत में कमी हो रही है तो महंगाई की कीमत में कमी क्यों नहीं हो रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ी सी कमी हुई, महंगाई के एदाद शुमार में कुछ तो कमी होनी चाहिए और जाहिर सी बात है हर सारिफ यही सोचेगा कि उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि ज़ख़ीरअंदोज़ माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तो हुआ है, लेकिन फिर भी उसके असरात इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, क्योंकि हमारी सरकारी प्राइस टीमें मुतहरिक नहीं है। कमिश्नर कराची हों या किसी भी मुल्क के कमिश्नर हों या किसी भी मुल्क के प्राइस एंड कंट्रोल लिस्ट की टीमें हों, अगर वो मुतहरिक नहीं होंगी तो महंगाई के एदाद व शुमार को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है और रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन का क्या कहना है, आइए देखते हैं। असल में वजह यह है कि बिजली के रेट इतने हाई हुए हुए हैं कि जो सारी कसर जो है बिजली पर और पेट्रोल के रेट बढ़ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ जो 26 रुपये बढ़ाए थे लेकिन 8 रुपये कम किए, जिसकी वजह से महंगाई और गैस भी नहीं है, तो इसकी वजह से महंगाई जो है अपने उरूज पर जा रही है और लोगों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर दी है। कागज़ के, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग के रेट भी बढ़ गए। इसी तरह तमाम जो रेट्स बढ़ा है तो वो रिटेल पर पहले 2 रुपये किलो बिकती थी चीज़, अब वही 20 रुपये किलो बिक रही है। महंगाई की वजह से तो हर कोई परेशान है, यानी कि जो गरीब तबका था वो मज़ीद गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर तबका है उनके लिए हर फैसिलिटीज़ मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जैसे कि मैं नॉर्मल सा एक एम्प्लॉई हूँ और मुझे अपने घर को सर्वाइव करने के लिए जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जनाब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है और मैं ये सब्ज़ी का काम करता हूँ। यहाँ पे मेरे कस्टमर कुछ आते हैं, इतने मजबूर होते हैं कि वो कुछ तो पाव चीज़ लेते हैं। जो 1 किलो चीज़ लेता है वो आज कल आधा पाव लेता है। बहुत मुश्किल है, वो सोच चीज़ें लेते हैं। महंगाई ने हर तबके को मुतासर कर रखा है। बहुत महंगाई है और आइंदा आने वाले दिनों में गैस महंगी होगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। तो महंगाई की शरह में बहुत हम देखेंगे कि इजाफा होगा और इस वक्त महंगाई सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 31% पे पहुँच चुकी है। और अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ, हकीकी तौर पर एक सारिफ को इस वक्त 55% महंगाई का सामना है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान भर में हर तबका इस वक्त शदीद कर्ज में मुब्तला है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी
اسمگلنگ کے حوالے سے حکومت پاکستان نے افغان ٹرانزٹ پیڈ کے ذریعے جو اسمگلنگ نیٹ ورک کو ایک کاری ضرب لگائی ہے اور پروسیسنگ فیس کا ایک ایس آر او جاری کیا ہے. ایس آر او نمبر 1380 کے تحت کچھ اشیاء پر پروسیسنگ فیس 10% عائد کر دی گئی ہے. ان اشیاء میں کنفیکشنری آئٹمز ہیں, جوتے ہیں, مشینری ہے, ہوم ٹیکسٹائل ہیں, چاکلیٹس ہیں. یہ تمام اشیاء ہیں جن پر پروسیسنگ فیس 10% عائد کر دی ہے تاکہ اسمگلنگ نہ ہو سکے اور لیگل ٹریڈ ہو. یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ایس آر او کا اجرا کیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے اور یہ یقیناً اسمگلنگ نیٹ ورک کو سبوتاژ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ پروگرام میں بات کروں گا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی. جی ہاں, آل پاکستان ٹیکسٹائلز ملز ایسوسی ایشن نے اعداد و شمار جاری کر دی ہیں ٹیکسٹائل کے, اور ستمبر 2022 یعنی گزشتہ سال ستمبر 2022 کے مقابلے میں رواں سال ستمبر 2023 میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں 12% کی کمی ہوئی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ گر رہی ہے اور 12% کی کمی بہت بڑی کمی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب توانائی بحران ہوگا آپ کے ملک میں اور توانائی ٹیرف میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہوگا تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. اور ستمبر 2022 میں 1 ارب 53 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں ستمبر 2023 میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ صرف 1 ارب 35 کروڑ ڈالر ہوئی ہے. یعنی گزشتہ سال ہم نے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی اور اس سال ستمبر میں ہم نے 1 ارب 35 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے. اور رواں سال 9 ماہ میں یعنی 9 ماہ کی کارکردگی اس سال کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی اگر میں نکالوں تو 18% کی کمی ہوئی ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اور ایکسپورٹ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹیکسٹائل اس میں نمبر 1 پوزیشن رکھتا ہے, نمبر 2 پہ اس وقت آئی ٹی ہے اور نمبر 3 پہ اس وقت رائس ایکسپورٹ ہے. تو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ٹیرف کی قیمتوں میں کمی کرنی ہوگی اور توانائی بحران پر قابو پاتے ہوئے ہم نے بجلی اور گیس پرووائڈ کرنا ہوگا, ادروائز ہم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. پی آئی اے کی کارکردگی پر بھی گفتگو کریں گے. ایک بڑا معاملہ آج سامنے آیا ہے پی آئی اے اور کینیڈا کے فلائٹ آپریشن کے حوالے سے. پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, جبکہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو 2nd نمبر پر آ گئی ہے رائس ایکسپورٹ کو بیٹ کر اس حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. مگر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آئی ٹی ایکسپورٹ ہمارے ملک کی بتدریج بڑھ رہی ہے, بڑی خوشائن بات ہے, لیکن ہم ابھی تک اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ درجہ بندی کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ایکسپورٹ میں ہم نے رائس ایکسپورٹ کو بیٹ کرتے ہوئے 2nd پوزیشن حاصل کر لی ہے, لیکن پھر بھی اگر دوسرے ممالک کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ہم بہت پیچھے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ ہم ابھی تک اتنے پیچھے رہ گئے اور کیا اصلاحات ہمیں کرنی چاہیے؟ آئی ٹی کمپنی جو اس وقت ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں یا آئی ٹی ایکسپورٹ جو کر رہی ہیں ان میں ہمیں کیا کیا اصلاحات کرنی چاہیے جو کہ ہم نہیں کر پا رہے اور کیا کیا رکاوٹ ہے؟ اسی حوالے سے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں عمیر اعظم, CEO ہیں آئی ٹی کمپنی کے. آپ کا بہت شکریہ عمیر اعظم. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے اور اس وقت ہم بہت پیچھے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم جی. پہلے تو شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں اپرچونٹی دینے کا. جی بیسکلی دیکھیں آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں آنیسٹلی اس وقت ہمیں 5 سے 6 بلین ڈالر کے آس پاس ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارا ڈاؤن فال آیا ہے اکانومی کا اور ویسے بھی جو فلائٹ آف جسے ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ, جی کیونکہ اتنے لوگ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کمپنیز جیسی میری جیسی کمپنیز بھی جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں جی لوگوں کو ریٹین کرنے میں. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وی آر ناٹ ایبل ٹو انکریز آر ایکسپورٹس. ناؤ اب ظاہر سی بات ہے یہ ریالٹی ہے, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے جو ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا, کیا ہم وہ اچیو کر پائیں گے موجودہ حالات میں؟ آئی تھنک دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں اور آئی تھنک اس طرف ڈائریکشن بھی اب صحیح ہوتی جا رہی ہے. گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ کافی جو ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. منسٹر آئی ٹی جو کرنٹ ہیں
عمر صاحب انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کرنا شروع کیا ڈسپائٹ کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ٹیمپرری طور پہ ہی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک انہوں نے ڈائریکشن صحیح لی ہے. جی اپرچونٹی بہت بڑی ہے. آئی تھنک اس وقت ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن سعودی بھی گیا ہے، وہاں پہ کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں، جی بٹ اب ان ایم او یوز کو ہمیں جو ہے نا وہ ایکچوئل پروجیکٹس میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی نا. کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہم ایم او یوز بہت سائن کرتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن انفارچونیٹلی نہیں ہو پاتی. آن تو ٹائم آئی بھی نہیں ہو تھنک اس پاتی، دفعہ اور آن آن ٹائم بھی ٹائم نہیں بھی نہیں ہو پاتی، جی بالکل نہ آن ٹائم ہوتی ہے اور کئی دفعہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. تو اس دفعہ ہمیں جو ہے نا اس کا اسٹرانگ فالو اپ رکھنا ہے. ہم خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں سعودی مارکیٹ میں کافی کام کر رہے ہیں، وہاں بہت پاکستانی کمپنیز کو جو ہے وہ سراہا جاتا ہے، وہاں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. ہمیں اس چیز کو کیپٹلائز کرنا ہے ایز اے نیشن، ایز کارپوریٹس وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور صرف سعودی نہیں، دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ جو ہیں وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بن سکتے ہیں بہت ساری ٹیکنالوجیز کے لیے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری سروسز کے لیے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی یوتھ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ کو جو ہے ایسے ٹریننگ پروگرامز لانچ کرنے ہوں گے جو کہ آج کی نیڈ کو دنیا کی کور کریں اور آپ کے بچوں کو اس ریڈی کریں ان کے لیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمارا کریکولم ہے جو یونیورسٹیز میں، ہم ہر جی سال 25,000 بچے، آئی تھنک جو ہمارا نمبر ہے ٹیکنالوجی میں، صرف آئی ٹی میں کو 25,000 بچے گریجویٹ ہوتے ہیں لیکن نوکری 2,500-3,000 کو ہی ملتی ہے. مگر عمیر اس صاحب کی وجہ یہ ایک بڑا جی مسئلہ اور ہے. اگر میں انڈیا کی بات بتائیے. کروں تو انڈیا سافٹ ویئر انجینئرز ڈیولپ کرتا ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں اور ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ڈپلوما اور شارٹ کورسز کراتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہم $5 بلین $10 بلین پہ چلے جائیں گے. تو یہ جو گیپ ہے مائنڈ سیٹ کا، اس کو ہم کیسے کور کریں؟ دیکھیں پہلے تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اس سے نکلنا ہوگا کہ دیکھیں انڈیا اب ہم سے تقریباً کوئی 30-35 سال آگے نکل چکا ہے اسپیس میں، ٹھیک جی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اب ایک خود ان اٹ سیلف از اے ہیوج جائنٹ فار ٹیکنالوجی. ان کی اپنی نیڈ اتنی زیادہ ہے اب، اپنی ان کی اکنامی اتنی گرو کر رہی ہے کہ وہ شاید دنیا کی نیڈز کو اس طرح سے اب پورا نہیں کر پائیں گے جتنی وہ اپنے بزنسز کو فورسی کر رہے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک پہلے تو ہمیں اس سے مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ انڈیا سے ہمارا کوئی کمپٹیشن بھی ہے نہیں ہے. دے آر فار لیکن اہیڈ فرام ہم اس، ہے نا. کمپٹیشن نہیں کر سکتے تو ہم اپنا مائنڈ سیٹ تو بہتر کر سکتے ہیں نا. بالکل ایبسلیوٹلی. تو میرا خیال ہے جو ہمیں سیکھنے، آپ نے اچھی بات کی، تو آئی تھنک جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کیا وہ چیزیں کی جو ہم بہتر طریقے سے، کیونکہ انہوں نے 30 سال پہلے کیا تھا. جی آج 30 سال پرانی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. جی تو آئی تھنک آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ شیئر اپنا بنا سکتے ہیں اور ان سپیسز میں بنا سکتے ہیں جہاں پہ شاید ابھی انڈیا اور بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں اسپیس میں کام نہیں کر رہے. جہاں تک آپ نے بات کی سافٹ ویئر انجینئرس کی، اور اس کی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. جی دیکھیں آپ کو اپنی ریونیو جنریشن کو نا 2-3 حصوں میں بریک کرنا پڑے گا. جی ایک ہوتی ہے جو کہ سروسز ہیں آئی ٹی کی، ٹھیک ہے. جی آئی ٹی سروسز کے اندر میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں ڈومینز ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں اور اپنی نیش بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ یا اس کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے بات کی شارٹ کورسز، 2500 ٹیکنالوجیز ہیں دنیا کے اندر جو کہ آپ بچوں کو شارٹ کورسز، شارٹ سے مطلب ہے 3 مہینے 6 مہینے کا کورس کرا کے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اکیڈمی لانچ کی ہے، جی ٹھیک ہے، ایشرے ٹیک کے نام سے. اور نیسٹیپ کے ساتھ جو نیشنل ایئر اسپیس سائنس ٹیکنالوجی پارک ہے، جی اس کی پریمیسز کے اندر ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اکیڈمی لانچ کی ہے، جس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے ہر سال 15 سے 20 ہزار بچوں کو ٹرین کرنے کا آن ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز. اور ہم نے پارٹنرشپ کی ہے دنیا کی سب بڑی ٹیکنالوجی کمپنی سے، چاہے وہ اوریکل ہے، ایس اے پی ہے، مائکروسافٹ ہے، امیزون ہے، سیلز فورس ہے. وہ سب ہمارے پارٹنرز ہیں اس انیشیٹو میں. اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اگلے 2 سے 3 سالوں میں ایک ٹیکنالوجی کا ہب بنائیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ 25 سے 50 ہزار بچہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سرو کر رہا ہو، گلوبل مارکیٹ میں، اور دے آر ایبل ٹو ارن ڈالرز. مگر ٹھیک ہے نا، بیکاز ہماری عمیر اس صاحب وقت
ہم 2-3 سال پہلے بھی ہمارے پاس ایمز تھے, ہمارے پاس ٹارگٹس تھے, ہم اچیو نہیں کر پائے. رکاوٹیں کیا تھیں؟ اسٹیٹ بینک, ایف بی آر کی پالیسیز رکاوٹیں تھیں, گورنمنٹ کی پالیسیز رکاوٹیں تھیں, یا پھر سیکیورٹی ریزنز تھے جس کی وجہ سے ایف ڈی آئی ہمارے ملک میں نہیں آ رہی تھی, آئی ٹی سیکٹر میں کیا رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے؟ دیکھیں سو بیسکلی دیکھیں ہمیں نا کچھ چیزوں کے لیے آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آنا پڑے گا آگے, ٹھیک ہے. ہم اسٹیٹ بینک اپنا کام کر رہا ہے اور انہوں نے کافی ریلیکسیشن کی, انہوں نے کچھ چیزوں پہ ڈیفینیٹلی امپروو کیا ہے. ایف بی آر وہ ظاہر سی بات ہے فارن انکم پہ ویسے بھی کارپوریٹ ٹیکس نہیں ہے تو ہمیں اتنا پریشان, اور ہے بھی تو بہت ہی معمولی سا ہے, اور اگر ہم دیں تو ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں کے بھی بزنس کنگلومریٹس کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی صرف روپے میں اگر آپ نے اپنی انکم کو رکھا تو آپ ایز اے بزنس گرو نہیں کر سکتے. تو بزنس کنگلومریٹس, یہ جو اکیڈمی ہے اس کے پیچھے 6 بڑے بزنس گروپس ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہ چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کلوز ٹو 5 to 6 ملین ڈالرز کی صرف اکیڈمی بنائی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ, اور اس کے اوپر ابھی اور بہت ساری انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, باہر ایکوزیشنز ہو رہی ہیں کمپنی کی. آپ کو ایک اسٹریٹجی لے کے چلنا پڑے گا, بزنس کنگلومریٹس کو آنا پڑے گا. ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے, ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا لی ہے, آپ مطمئن ہیں؟ اسٹریٹجی ہے لیکن ایگزیکیوٹ ہونی ہے, اور کیا ایگزیکیوٹ جو ہے مسائل نا وہ ہیں پرائیویٹ ایگزیکیوٹ سیکٹر ہونے اور میں, کیا پبلک. پرابلمز آ جاتی ہیں؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کو کنورج ہونا پڑے گا. پبلک سیکٹر, جو پبلک سیکٹر سے میرا مراد ہے گورنمنٹ یا منسٹری, جو ہے نا آئسولیشن میں اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی, نہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ملانا پڑے گا, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بہت سارے انیشیٹوز کرنے پڑیں گے, تب جا کے یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں گی. ادروائز ہم پھر 2 سال بعد یہی ڈسکشن کر رہے ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی جنگی بنیادوں پر ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر پائیں, کیونکہ ہمارا ایک تو ٹارگٹ بھی بڑا کم ہے, لیکن اگر وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو جنگی بنیادوں پر ہمیں کون کون سے سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جنگی بنیاد میں اگر میں پبلک سیکٹر کی بات کروں یا منسٹری کی, انہوں نے جو یہ سٹیپس لیے ہیں, یہ ہر مہینے ان کو سعودی, مڈل ایسٹ, امریکہ, یو کے, ڈفرینٹ ممالک میں جا کے روڈ شوز کرنے پڑیں گے, جیسے انہوں نے ابھی سعودی میں کیا ہے. ایسے آپ کو ہر مہینے ایک نہیں کئی شوز کرنے پڑیں گے, آپ کو ملٹیپل کمپنیز کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا اور پاکستان کو ریکگنائز کرانا پڑے گا. یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ایز پرائیویٹ سیکٹر یہ ہے کہ جی ہم انشور کریں کہ ہم یوتھ کو ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے. بچوں کو جو کالج سے نکل رہے ہیں ان کو ان ٹیکنالوجیز پہ تیار کریں جو کہ دنیا کی نیڈ ہے, اینڈ دین وی آر ایبل ٹو پینیٹریٹ انٹو دا مارکیٹ. تو یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ہم گرو کر سکتے ہیں. ادروائز ہم پھر انہی ڈسکشنز میں اور اسی طرح 2 سال بعد بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں گے کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا. تو آئی تھنک ڈائریکشن صحیح ہے, نیت سب لوگوں کی ٹھیک ہے, لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح ڈائریکشن میں کنورج ہونے کی ضرورت ہے. دونوں طرف سے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں کام کرنا پڑے گا, بہت اس کے علاوہ پاسبل نہیں. بہت شکریہ عمیر اعظم صاحب, آپ نے بڑا صحیح فرمایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا, اسٹریٹجی بنانی ہوگی, آئی ٹی ایکسپورٹ کو ہم نے بڑھانا ہوگا. آئی ٹی کا اسکوپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے اور پاکستان آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے محنت کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یقیناً آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کو مزید انکریز کریں گے, مگر اس کے لیے ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط ہونا پڑے گا. اگر ایجوکیشن سسٹم ہمارے ملک کا مضبوط نہیں ہوگا تو ہم آئی ٹی سیکٹر کو مضبوط نہیں کر پائیں گے. پروگرام میں متعدد ابھی پوائنٹس باقی ہیں, پی آئی اے کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی, لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت پی آئی اے پہ بڑا کڑا وقت ہے. قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے, دنیا بھر میں کیوں ہو رہا ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا مالی خسارہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ فلائٹ آپریشن کو چلانا مشکل ہو گیا ہے. اسی حوالے سے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے عبداللہ حفیظ خان. آپ کا بہت شکریہ عبداللہ حفیظ. کیا وجوہات ہیں کہ پی آئی اے کے فلائٹ آپریشن میں اتنے مسائل آ رہے ہیں؟ آج بھی کینیڈا کا ایک معاملہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک لیٹر آپ لوگوں کو دیا گیا, وارننگ دی گئی,
اور فلائٹ آپریشن خطرے میں پڑ گیا تھا، پھر ہنگامی طور پہ آپ لوگوں نے ادائیگی کی، کیا وجہ ہے؟ کیا بہت زیادہ خسارہ بڑھ گیا ہے یا مینجمنٹ کام نہیں کرنا چاہ رہی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو بار بار آپ کے پروگرام کے اندر بھی ہم بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں، دیٹ از بیلنس آف پیمنٹ. جی جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہمارا بگڑا ہوا ہے، جس کے اندر چونکہ ہم سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ ان کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اور جو رہی جو رقم بچتی ہے وہ پھر آپ کے آپریشن ایکسپینسز کے لیے دستیاب ہوتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ جتنا مرضی ریونیو کمائیں، جو ریونیو آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلے اس ریونیو کے اندر سے اپنی قسطیں پلس جو پرنسپل ہے وہ اس کا وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی ماندہ رقم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چھوڑتے ہیں. تو اسی ادائیگیوں کے توازن کی وجہ سے جو اس میں عدم توازن قائم ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے مشکلات درپیش آ رہی ہیں. لیکن پی آئی انتظامیہ صرف لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا کام دلجوئی کے ساتھ کرنے کے لیے، اور وی آر ٹرائنگ کہ ہم جتنی جلدی کی ہو سکے اس عدم توازن کو ہم جو ہے وہ مینیج کریں. کینیڈا کا جو فلائٹ آپریشن ہے اس حوالے سے کیا معاملہ آج پیش آیا؟ انہوں نے آپ کو مراسلہ دیا اور کہا کہ رقم آپ فوری طور پہ ادا کریں ورنہ پھر یہاں پہ آپ فلائٹ آپریشن آپ کا جاری نہیں ہو سکے گا. پھر پی آئی اے ایک دم سے جاگی اور اس نے رقم فوری طور پہ ادا کی اور فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا. یہ کیا ماجرا تھا؟ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے اس لیے کیا بیکاز اس کے اوپر صبح سے جو گردش کہتی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ شاید ہمارا آپریشن کینیڈا کا بند ہونے والا ہے یا اس کے بند ہونے کا کوئی امکان ہے. اس بات پہ کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. آبویسلی ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی تھی، پیمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں ایک مراسلہ بھیجا. جی لیکن جب ہماری فلائٹ وہاں پہ گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے ایک مراسلہ بھیجا، اس کی پیمنٹ آپ کلیئر کریں. تو اس ٹائم پہ پاکستان میں گہری رات تھی، لیکن اسی دوران پوری انتظامیہ نے پوری رات اس کے اوپر جاگ کے کام کیا، اور ہم نے پیمنٹ ارینج کر کے راتوں رات ہم نے ان کی پیمنٹ جتنی تھی وہ ساری کی ساری کلیئر کر دی. اور فلائٹ آپریشن وہاں سے ابھی بحال ہے، اور فلائٹ جتنی ہے وہ کل بھی ہماری ایک فلائٹ ہے جو کہ کل صبح روانہ ہوگی. وہ بالکل ہر قسم کا نارمل ہے، اور کسی قسم کی کوئی بندش کا یا کسی قسم کے متاثر ہونے کا کینیڈا کے اوپر کسی قسم کا کوئی امکان نہیں. آپ نے جی کہا آپ نے پیمنٹ ارینج کی، کہاں سے ارینج کی پی آئی اے نے؟ جی اپنے وسائل سے ارینج کی. ہماری جو ڈالرز کی پیمنٹ آتی ہیں وہ ہماری انٹرنیشنل اکاؤنٹ کے اندر آ کے گرتی ہیں، اسی اکاؤنٹ سے ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ ان کو آگے کی. اچھا، ہم نے دیکھا تھا ماضی میں کہ اگست میں پی آئی اے ورکرز کو جو سیلریز جاری ہوئیں وہ سول ایویشن اتھارٹی کا اکاؤنٹ سے ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بینک سے آپ لوگوں نے بورو کر کے تنخواہیں جاری کی. تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب سیلریز دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. کیا اس مہینے کی سیلریز آپ لوگوں نے ادا کر دی ہے؟ اور آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں گزشتہ 2 مہینوں کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ کچھ ادائیگیوں کا دباؤ پی آئی کے اوپر بہت زیادہ تھا، کچھ جی کرٹیکل پیمنٹس جو پی آئی نے کرنی تھی، جس کی وجہ سے فنڈ جو ہے ہمیں ایکسٹرنل سورسز سے لینے پڑے. ہمیں ریگولیٹر سے بھی ہم نے پیسے ارینج کر کے ہم نے اگست کے مہینے کی تنخواہیں دیں، ستمبر کے مہینے کی تنخواہ ہم نے ایک نجی بینک سے حاصل کر کے کی. لیکن وہ ساری کی ساری شارٹ ٹرم لائبلٹیز تھی، شارٹ ٹرم لون سے، اور اس لونز جو ہیں وہ پچھلے مہینے ہی کے اینڈ میں واپس ادا کر دیے گئے تھے. اس مہینے تھوڑا سا دباؤ کم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ جو اس مہینے کی سیلری ہے وہ ہم نے گزشتہ روز ادا کر دی تھی، اور وہ اپنے ہی وسائل سے ادا کی تھی، جو اپنی ہماری سیلز کی سیٹ ہے انہی میں سے یہ پیمنٹ کی گئی. اچھا، جی کتنے طیارے اس وقت پی آئی اے کے گراؤنڈ ہیں؟ کتنے اس وقت فلائٹ آپریشن میں مصروف ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. بڑی خبریں زیر گردش ہیں کہ فلائٹ آپریشن بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، پی آئی اے کے متعدد طیارے گراؤنڈ ہو گئے ہیں، بلکہ مینٹیننس کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور کئی مہینوں کئی بلکہ کچھ سالوں تک طیارے گراؤنڈ ہیں. تو کیا ہے یہ؟ کیا یہ اس میں صداقت ہے، یا کتنے طیارے ہیں جو واقعی میں گراؤنڈ ہیں اور کتنے فلائٹ آپریشن میں مصروف ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی مسافر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. دیکھیں اس کے اندر 2 باتیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ طیاروں کی کل تعداد جتنی بھی ہو، ان میں سے کچھ طیارے ہر وقت مرمت یا مینٹیننس کے اندر ہوتے ہیں. ان کی اسکیجول مینٹیننس ہوتی ہے جو ہر کچھ مہینے بعد جہازوں کے اوپر ڈیو ہوتی ہے، اور وہ اپنے اسکیجول کے حساب سے مینٹیننس کے اندر جاتے رہتے ہیں. ابھی بھی بہت سے طیارے اسکیجول روٹین مینٹیننس کے اندر ہیں. کسی کے اوپر پینٹ کا کام ہو رہا ہے، کسی کے اوپر جو ہے جو اس کے انجن ہے اس کی اوور ہالنگ کا کام ہے، کسی کا سی چیک یا بی چیکس ہو رہے ہیں، جو ایویشن کی اصطلاح کے اندر ایک نارمل باتیں. سو وہ اپنے طیارے تو اس کے اوپر رہتے ہیں. اس ٹائم پہ جو آپ نے پوچھا، آج تقریباً 19 طیارے جو تھے وہ ہمارے اسکیجول کے اندر شامل تھے. جو ہمارا اسکیجول ہے وہ 19 طیاروں کے اوپر چل رہا تھا. کل کا بھی یہی ہے. اسکیجول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کا ہیوی اسکیجول ہے اتنا طیارے آپ کے زیادہ سرکولیشن میں آتے ہیں، باقی طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر رہتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں یہاں پہ سمجھنی پڑے گی کہ جو یہ پروازوں کی تاخیر ہے یا پروازوں کی تاخیر والا معاملہ جو کہ پریشانی کا سبب بنتا ہے مسافروں کے لیے، اس کا تعلق جہاز کی ٹائملی مرمت کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق جہاز کی فلائٹ سیفٹی کے ساتھ.
پی آئی انتظامیہ کی کلیئر کٹ اس کے اوپر انسٹرکشنز ہیں کہ فلائٹ سیفٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ایون ان چیزوں کے اوپر بھی جو کہ الاؤڈ لمٹس کے اندر آتی ہیں. ہم جس رجیم کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ کہ اگر ایون الاؤڈ بھی ہیں کوئی چیزیں، اس کے باوجود جب تک چیز مکمل طور کے اوپر صحیح نہیں ہوتی کتابوں ابھی جب تک اس کی مکمل مطمئن کن ہونے کی حیثیت کا آپریٹ نہیں ہو، مگر عبداللہ صاحب بنتی ہے وہ یہ بات. مگر عبداللہ صاحب اگر شش و پنج میں مبتلا ہے انتظامیہ سیفٹی کے حوالے سے، تو پھر بکنگ ہی کیوں کی جاتی ہے؟ کئی گھنٹوں کی تاخیر ہوتی ہے، بلکہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے 8 10 گھنٹے مسافر پریشان ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر، تلخ کلامی ہوتی ہے، قومی ایئر لائن کی بدنامی ہو رہی ہے. تو یہ پہلے سے جانچ پڑتال ایسی ہو جائے نا کہ بعد میں بدمزگی نہ ہو. دیکھیں شش و پنج شاید ایک صحیح لفظ نہیں ہے، اس لیے بیکاز جب آپ کی فلائٹس لگائی جاتی ہیں سسٹم کے اندر تو وہ آپ کے فٹ یا جو ایئر ورٹی جہاز ہوتے ہیں اس کے اندر کبھی کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ خرابی پیدا ہونے کے بعد کتنی جلدی آپ اپنا جہاز ریکور کرتے ہیں اور اس جہاز کو ایز پر بیسٹ ایویشن سیفٹی پریکٹسز آپ اس کے اوپر کس طریقے سے آپ اس کے اوپر کام کر کے کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک اور بات جو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ایک شاید جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پی آئی کے جہاز جو ہیں وہ خراب زیادہ ہوتے ہیں یا پی آئی کے جہاز کے اوپر جو معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. پی آئی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی آئی اگر کہتا ہے کہ جہاز ہمارے خراب ہے اور ہم نے ٹھیک کر دیا تو ان کی بات مان لینی چاہیے. جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو کہ پی آئی کے سیفٹی ریکارڈ کو ہر ٹائم پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو جی پتہ ہے کہ پی آئی انڈر اسکروٹنی ہے پچھلے 2-3 سال سے دنیا کے ہر تقریباً ایویشن سیفٹی کے ادارے کی جانب سے. ان کے جو سیفٹی ہیزرڈس لی جاتے ہیں اس کے اندر پی آئی بہت اعلیٰ پرفارم کر رہی ہے. انفیکٹ ریجن کی بہترین ایئر لائنوں کے اندر پی آئی کا تعلق ہے، چاہے وہ صافا انڈیکس سیفٹی کا یا چاہے ایاسا کی سرپرائز انسپیکشنز ہیں، ہر چیز کے اوپر پی آئی بہت اچھے طریقے سے کتنے ان جہاز کے ہیں تمام عبداللہ صاحب اداروں کو مطمئن کر. اس وقت کتنے طیارے ہیں پی آئی اے کے پاس؟ ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل تعداد کی طیاروں کی اس ٹائم پہ 30 ہے جو کہ ہماری فلیٹ کے اوپر ہے، جو 30 بیڑے کے اندر شامل ہے. 30 اس وقت طیارے پی آئی اے کی ملکیت میں ہیں. اور کتنے گراؤنڈ ہیں اور کتنے جی آپریشنل ہیں؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا آج اسکیجول کے اندر 19 طیارے ہیں. 19 طیارے باقی جو ہے اسکیجول آپریشنل، میں نہیں ہے تو باقی طیارے باقی گراؤنڈ جو ہیں. ہیں وہ دیکھیں لانگ گراؤنڈنگ کے اوپر چند طیارے ہیں لیکن وہ طیارے جو کہ اسکیجول میں شامل نہیں ہے. کل ان کا اسکیجول آ جائے گا تو وہ جہاز وہ بھی آپریشن ہو جائے گا. اچھا جی کتنے طیارے اس وقت مکمل طور پہ گراؤنڈ ہیں مینٹیننس ورک کی وجہ سے؟ میرے خیال میں 6 یا 7 طیارے ایسے ہیں جو کہ ہمارے اسکیجول جو اس ٹائم پہ مینٹیننس کے اندر ہے، جس کے اندر سے 3 طیارے لانگ گراؤنڈنگ کے اوپر ہیں اور باقی 3 طیارے جو ہیں وہ ہماری ریگولر مینٹیننس کے اندر ہیں. جی صحیح. اچھا کچھ دن قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی وضاحت مانگی تھی پی آئی اے سے، شیئرز کی قیمتوں پر بڑا اثر پڑ گیا تھا، پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے پی آئی اے نے آگاہ نہیں کیا، پھر پی آئی اے کو وضاحت دینی پڑی، شوکاز نوٹس ہو گیا پی آئی اے کو. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اس سوال کے لیے. بیکاز اسٹاک ایکسچینج نے ہمیں یہ کہا تھا کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کہ پی آئی کے شیئرز کے اندر مینیپولیشن کا سبب بن سکتی ہیں یا وہ جی پی آئی کے شیئرز کی جو قیمت ہے اس کو متاثر کر سکتی ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ خبریں جتنی بھی تھیں وہ پی آئی کی طرف سے جاری نہیں کی گئی تھی. پی آئی کی نجکاری اس ٹائم پہ ایک قومی ایجنڈے کے اندر شامل ایک بات ہے اور اس کے اوپر بارہا چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کابینہ کی خود کابینہ کی ای سی سی یا کابینہ کی کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے یا وفاقی وزیر جو ہیں اس ٹائم پہ پرائیویٹائزیشن کی، ان کی طرف سے دیے گئے بیان کی روشنی کے اندر وہ خبریں جو ہیں وہ اخباروں کی یا ٹی وی کی زینت بنی. یہی جسٹیفیکیشن ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو دی کہ یہ خبریں جو ہیں وہ ادھر ان ذرائع سے نکالی گئی ہیں اور نجکاری اس ٹائم پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی ایسی بات ہے جو کہ کسی کو پہلی دفعہ پتہ لگی ہے. یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ بہت گردش کر رہی ہیں یہ خبریں، بڑی کیا کہتے ہیں ریپیٹڈلی یہ ڈفرنٹ چینلز اور ڈفرنٹ اخباروں کے کوٹ ہو رہی ہے. یہی چیز ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو بھی بتائی کہ جو بات وہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو آپ نے ہمیں اس سلسلے میں شو کاز ایشو کیا ہے، اس کا تعلق پی آئی کے ساتھ نہیں. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہیں اور یہ آلریڈی پبلک ڈاکیومنٹس کا حصہ ہیں. اچھا یہ جی بتائیں کہ حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ سی او پی آئی اے نگراں وفاقی وزیر یا نگراں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے گئے تھے، کوئی بات ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یا پھر تنظیم نو کے حوالے سے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ انتظامیہ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا پوائنٹس آ رہے ہیں؟ عوام بھی بے چین ہے، قومی ایئر لائن کا معاملہ ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ انتظامیہ متحرک ہے یا انتظامیہ خود چاہتی ہے کہ پی آئی اے ایسی ہو جائے کہ یہ بس پرائیویٹائز ہو جائے یا بند ہو جائے؟ نہیں جی بالکل انتظامیہ کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ پی آئی اے بند ہو جائے یا پی آئی اے کا کوئی کسی قسم کا آپریشن متاثر ہو. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی ایک بہت پبلک انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. لوگ پی آئی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پی آئی کے متعلق
ہمیشہ وہ خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے جیسے ہی پرائیویٹائزیشن کی خبر گردش ہوتی ہے تو ہر طرح کی پازیٹیو اور نیگیٹو خبر پی آئی کے ساتھ آٹومیٹکلی آ کے منسلک ہو جاتی ہے. کوئی رابطہ ہوا ہے گورنمنٹ سے؟ پرائیویٹائزیشن حکومت کوئی گورنمنٹ سے رابطہ جی میں ہوا یہ ہے؟ بتا رہا ہوں پرائیویٹائزیشن اس ٹائم پہ حکومت کا بہت ایک ایکٹیو ایجنڈا ہے اور وہ بہت اس کو اگریسولی پرسو کر رہی ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن اور ان کے جو وزیر ہیں وہ تقریباً روزانہ بیسس کے اوپر پی آئی اور پی آئی کی انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں. پی آئی کی انتظامیہ سے ڈیٹا مانگتے ہیں, پی آئی کے انتظامیہ سے آگے کا پلان مانگتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اگلے مہینے جب تک وہ پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل نہیں کر دیتے تو کیا پی آئی کی اسٹریٹجی. اور وزیر اعظم جو ہیں, نگران وزیر اعظم, ان کے ساتھ بھی پی آئی کی انتظامیہ کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں. کل بھی ایجنڈے کے اوپر ایک میٹنگ شامل تھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت تو بہت زیادہ رابطے میں ہے اور وہ پرائیویٹائزیشن کو بہت زیادہ ایکٹیولی پرسو کر یعنی رہی ہے پی آئی, جس کی وجہ سے تنظیم نو کے بجائے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حکومت کے اور پی آئی اے انتظامیہ کے مابین, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹائزیشن حکومت کا ڈیسیجن ہے, اس کے اوپر جو حتمی فیصلہ ہے وہ بھی وہ خود ہی کریں گے اور تمام اقدامات بھی وہ خود ہی لیں گے. اس کے اندر ان کو پی آئی اے سے پوچھنے کی یا پی آئی اے کی کس قسم کی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو ان کو ڈیٹا چاہیے, جو ان کو سپورٹ چاہیے, وہ پی آئی کی انتظامیہ ان کو پرووائڈ کرے گی. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. قومی ایئر لائن پی آئی اے اس وقت بہت زیادہ زب و حالی کا شکار ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی آئی اے کو مالی خسارے کا بھی سامنا ہے اور مینجمنٹ لاسز بھی ہیں. قومی ایئر لائن کو اگر بہتر کرنا ہے تو پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھنا ہوگا اور یہی آخری حل ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہماری پی آئی اے دنیا بھر کی ایئر لائنز کو بناتی تھی, ان کو سکھاتی تھی اور ہماری ایک جو قومی ایئر لائن ہے اس کا ایک نام تھا. لیکن آج ہماری قومی ایئر لائن زمیں بوس ہو گئی ہے اور جو مسافر ہیں جو پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. حکومت کو ایک ماہ کے اندر اندر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے فیصلہ صادر کرنا ہے. اب دیکھیں اس میں کتنی تاخیر ہوتی ہے یا کتنی جلدی اس پہ اسٹیپ لیا جاتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.